बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 29 नवंबर है और ये पाकिस्तान का बड़ा इंतहाई अहम दिन, बड़ी अहम मालूमात भी हैं, खबरें भी हैं। मैं आपके सामने पहले खुलासा रखूं कि इस वीडियो में क्या डिस्कशन है। क्या इदारे में एक और कियानी का ज़हूर हो चुका कि कियानी जूनियर ने शरारतें शुरू कर दी हैं। वो शरारतें क्या हैं? गेम ऑन है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ हैं? बनी गाला शिफ्ट करने का सबसे बड़ा हामी कौन है इस वक्त? इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने अब नया फैसला क्या किया है? और जो ताज़ा तरीन जो खबरें चल रही हैं, 4 कोर कमांडर्स फारिग हो रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कनाडा फरार हो गए हैं, फील्ड मार्शल की जो चीफ डिफेंस ओहदे में इदारे में हलचल मची है, इन खबरों की सदाकत तफसीलात क्या है, कुछ हकायक हैं, आलमी इदारों की खास तौर पर जो वार्निंग्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और आज जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में खामोश मार्शल नाफिज करने का, फॉरेन अफेयर्स की, और हुकूमत के अंदर जो खबर के बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मुआहदा और नून लीग मुकर रही है, फरार हो रहे हैं। फिर नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, अब पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं, और ज़िमनी इंतखाबात जो अभी, उसमें भी धांधियों का नया भांडा, फाफिन की रिपोर्ट आई है। और जो मार्शल के आगाज़ में जो पाकिस्तानियों पर जबर के मजीद पहाड़, जिसमें शौकत खानम नंबर यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट बंद, तलबा और मरीजों की मुस्तकबिल और जानें दाव पर लगी हैं, और तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल लाए अमल, ये बड़ा अहम मामला से गौर से आपने समझना है। सबसे पहले तो देखें जो पैगाम एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया है इमरान खान की मुलाकातों का, कि दिसंबर के महीने में मुलाकातें शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन हमारा जारी नहीं हुआ इक़्तिदार में, लेकिन हमारा कब्जा है। खान की मुलाकातों को हम रेगुलराइज करने के तैयार हैं, लेकिन ये मामला आगे मजीद ना बढ़े, क्योंकि ये मामला अब इंटरनेशनल सतह से बड़े लेवल पर दुनिया में जो मुहिम शुरू हुई उसके असरात आपको नजर आएंगे। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की, आपको पता है, 27वीं तरमीम को जो नाजायज़ करार दिया गया, सेक्रेटरी का बयान कि यूरोपीय यूनियन का वफ्द इंसानी हकूक़ का, पाकिस्तान में ये 27वीं तरमीम को नहीं मान रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब यहाँ अगर अपना किरदार अदा करें, ख़ासतौर पर खान की मुलाकातों के लिए, अभी जो बड़ी मुहिम इंटरनेशनल दुनिया में प्रोटेस्ट की शुरू की जा रही है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इदारों पर, मेरे पास खबर है कि अमेरिका में वाइट हाउस के बाहर एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारियां हैं। अभी उसकी तफसीलात का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में। पार्लियामेंट्स में जो यूरोपीय यूनियन में, जैसे नज़र अब्बास साहब की ऑर्गेनाइजेशन है कॉप्स, और अलादीन की अबाबील ऑर्गेनाइजेशन है इंसानी हकूक़ की, इन्होंने एक बड़ा पोर्टल तैयार किया है सलमान के साथ मदद में, जिसमें यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियन, जिसमें 27 ममालिक हैं, यहाँ पाकिस्तानी राब्ता कर रहे हैं। पूरा ईमेल का एक निज़ाम है जो बड़ा आसान और सादा निज़ाम है, जिसमें आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस लिख के, उसमें छपी हुई ईमेल है वो कॉपी करके आप उन्हें भेज सकते हैं। अभी बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ये पोर्टल बन रहा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक किरदार बड़ा अहम होगा, खास तौर पर देखें इमरान खान के मामले में, इंसानी हकूक़ के मामले में। फिर तहरीक इंसाफ की जो कॉल है पूरी दुनिया में एहतजाज की एम्बेसियों के सामने, और ये वीडियो मेरे साथ शायद चल रही होगी, जो लिंक आप ढूंढना चाहें कि कैसे भेजा जाए। इन नौजवानों ने जो बनाया है सोशल मीडिया पे, आपको पता है ओवरसीज़ बहुत बड़ी ताकत है, ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये ज़रूर आप सब लोग इसमें शिरकत करें, ये बड़ा अहम मामला है, और उसमें जो भी एक इंटरव्यूज़ भी दें, लिख के करें, बातचीत करें, ये सारा मामला अब आप तक पहुँच चुका है। उसमें मैं आगे चल के मज़ीद तफसीलात भी रखता हूँ, लेकिन 29 नवंबर जो आज सबसे बड़ी खबर, जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अब गैर कानूनी मुद्दत मुलाजमत शुरू होगी। ये फाइनेंशियल अफेयर्स की खबर है कि पाकिस्तान में खामोश मार्शल का आगाज़ है। इसमें देखें नवाज शरीफ ने वारदात की है, ये बात मानना पड़ेगी। मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर 12 बजे मुकम्मल होती है। 29 तारीख को आप अगर माजी में जाके देखें तो जनरल कियानी जब 2007 आर्मी चीफ बना तो 2013 में राहिल शरीफ को एक कमान मुंतकिल हुई। जब राहिल शरीफ ने 29 नवंबर को छोड़ा तो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ की कमान दी। फिर जनरल बाजवा ने 29 नवंबर 2022 को ये जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की कमान दी। तो 28 नवंबर 2025 रात 12 बजे आर्मी चीफ रिटायर हो चुके हैं दूसरी दफ़ा। अब ये जो कानूनी मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मियाँ साहब ने बारीक वारदात डाली कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। 27वीं तरमीम, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया है, पाकिस्तान के अंदर भी तमाम कानूनी माहिरीन इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो नाजायज़ है, बल्कि ये जो दोनों तरमीम है पाकिस्तान के हवाले से इन्हें तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब कानून की जो तशरीह के लिए आइनी अदालत है, जो इसे वफाकी आइनी अदालत बनाएगी, वो इसीलिए बनाई गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए भी तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, कि वहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन बैठा हुआ है जो खुद अभी रिटायर हो गए। अब इस कानून को जायज़ करार देने के लिए हो सकता है उससे भी मुद्दत मुलाजमत तोसी देनी पड़े, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम मामला है कि ये आर्मी चीफ की हैसियत से अपना काम जारी रखेंगे बगैर नोटिफिकेशन के, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस ओहदा जो सबसे बड़ा अहम मामला, इसके लिए नोटिफिकेशन की तो ज़रूरत है।
اب دیکھا جائے تو نوٹیفیکیشن جاری کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، حکومت کو ایک صفحے پر 2 لائنیں لکھنا، شہباز شریف نے زرداری کو بھیجنا، زرداری نے دستخط لگانا، بلکہ زبان سے چاڑ کے واپس بھیجنا ہے، تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 27ویں ترمیم میں دیکھیں جنرل عاصم منیر کی جو نئی تقرری کرنی تھی، یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ انہیں نئے سرے سے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورس کا جو اگلے 5 سال کا انہوں نے تقرری کرنی ہے۔ اب میاں صاحب باریک واردات ڈال گئے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وقت بدلتا ہے، عدالتیں بدلتی ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک پوری تاریخ ہے، کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے اس میں باریک واردات یہ ڈالی ہے کہ نوٹیفیکیشن جو لوگ کہتے تھے ہو جائے گا، آ جائے گا، مل جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ سطح کی قیادت میں انہوں نے یہ خبریں جاری کروائی، ہم سب صحافیوں کے پاس خبر پہنچی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کل، جو نہیں ہوا۔ اب یہاں چھوٹا کیانی کر گیا مستی قانون میں، اسی لیے آرمی چیف نے تاحیات استثناء رکھوائی، انہیں پتہ تھا یہ واردات کریں گے۔ اور ویسے تو دیکھیں شریف خاندان کی اتنی جرت نہیں کہ نوٹیفیکیشن روک سکیں، یہ نواز شریف شہباز شریف روک سکتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن کی؟ کہاں جرت؟ اصل ایشو یہ ہے کہ امریکہ سے خود جو جنرل حمید کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی وائٹ ہاؤس سے ہوتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جب تک ہاں نہ کرے اس وقت تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کو وہاں سے اجازت نہیں ملی۔ شہباز شریف کو جو بیرونی دورے کی اجازت دی گئی ہے کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ دیکھیں اسرائیل کا معاملہ کیوں اتنا بڑا ہے، عمران خان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے؟ فارن افیئرس کا آپ آرٹیکل پڑھیں، انہوں نے خود اعتراف کیا اس بات کا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب اکٹھے ہو کر 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کر رہے تھے، ٹرمپ اچانک دونوں لیڈروں کا نام لے رہا کہ اس منصوبے کی حمایت کریں، پہلے نمبر پر شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ان 2 لمحوں میں پاکستان کا یہ بدلتا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ تھا، لیکن اب یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، غزہ میں امن فوج کی تعیناتی نہیں ہو سکی۔ اس کے لیے پھر اب آرمی چیف کو منیر ڈاکٹرائن کے نام سے جمہوریت کے خول کے اندر رہتے ہوئے ریاستی ڈھانچے میں تبدیلی کرنی پڑی۔ ماضی میں فوج یہ پس پردہ کرتی تھی، سویلین اداروں کے ساتھ پالیسیاں ہوں، سفارتکاری ہو، معیشت ہو، سیکورٹی انٹیلیجنس، یہ سارے معاملات کو اب قانونی شکل دے کر نومبر میں آپ کے سامنے پارلیمنٹ سے 27ویں ترمیم منظور اسی لیے کروائی کہ نوٹیفیکیشن اگر نہ ہوا تو اقتدار پہ کیسے قبضہ کرنا ہے۔ خواجہ آصف نے تو کھل کے ہائیبریڈ نظام کا بتا دیا تھا کہ ریاست کو نگلنے کے لیے ایک نظام تیار ہے۔ خود شہباز شریف کی حکومت صاف صاف کہتی تھی کہ جب تک فوج ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہم خان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب فوج کا امریکہ اور اسرائیل سے جب تک حمایت نہ ملے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آرمی چیف کی مدت تو 29 نومبر 2027 کی ہے، لیکن چیف آف ڈیفنس کی جو اگلے 2 سال کی ہے وہ بغیر نوٹیفیکیشن کیسے چلے گی؟ اس کے لیے قانون میں جو ریٹروسپیکٹو اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ نیا قانون جو ہے وہ پرانی تعیناتی پر خود بخود نہیں لگتا۔ اس ترمیم میں جسے اقوام متحدہ نے ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، اور قانونی اعتبار سے بھی اسے پاکستان میں کوئی تسلیم نہیں کرتا، موجودہ آرمی چیف کو نئی مدت پر جانے کے لیے نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ اب خاص طور پر چیف آف ڈیفنس کی وہ دیکھ رہے ہیں، کیوں آئینی عہدہ ہے، اس میں ایکسٹینشن اور اپوائنٹمنٹ کے لیے صدر کا دستخط، نوٹیفیکیشن اور وزیر اعظم کی ہدایت لازمی ہے، ورنہ تعیناتیاں غیر قانونی ہیں، عدالتوں میں چیلنج ہے، بے شک عدالتیں مینج ہوں۔ یہ پاکستان میں کبھی بھی کسی سروس چیف کی بغیر نوٹیفیکیشن ایکسٹینشن نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں نیا قانون چونکہ پچھلی مدت پہ نہیں لگتا، زبردستی طاقت سے بندوق پہ آپ بیٹھ جائیں تو اسے کہتے ہیں مارشل لا، یہ جو کہ آج خاموش مارشل لا کے نام پہ پوری دنیا متفق ہوگی کہ ناجائز مدت ملازمت شروع ہوگی۔ اب سوشل میڈیا پہ بہت سی خبریں ہیں جی کور کمانڈر کسی کی ریٹائرمنٹ کا، اس میں گجرانوالا، کوئٹہ، منگلا اور پنڈی اور لاہور کی بات کریں، لیکن ان لوگوں کی تعیناتی کی تاریخ اور وہ سب کچھ مختلف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چھوٹا کیانی موجود ہے، اب گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جنرل عاصم ملک کی ایکسٹینشن ایک تھی جس میں توسیع تھی، لیکن پاکستان میں جو مارشل لا کا دور شروع ہوا ہے اب دیکھنا یہ کہ ہوگا کیا۔ یہاں پہ تو دیکھیں بزدلی کا یہ عالم ہے کہ 4 اسٹار جنرل سے آرمی چیف سے فیلڈ مارشل سے چیف آف سینٹرل ڈیفنس، پھر تاحیات استثناء لے کے پورا نظام، پارلیمنٹ، 2 آئینی ترامیم، عدلیہ کنٹرول، سارے عہدے، سارے اسٹار، سارے میڈل، مراد، ترمیمیں، اقتدار، سب کچھ لے لیا، اور اعصابی طور پر اتنے کمزور کہ ایک بھائی کی بہن سے چند منٹ کی ملاقات ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ بیانیاں جو مرضی بنوائیں، کتابیں لکھوائیں، ویڈیوز بنائیں، پیغامات نکلیں، جو مرضی کریں، قوم کا ایک ہی نعرہ ہے، مرشد عمران خان ہمارا ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد ان کے حصے میں کیا آیا ہے؟ نحوست اور نفرت۔ 3 سال کی نکالیں پرفارمنس کارڈ نکالتے ہیں نا آپ، 3 سال کا نکالیں، کیا حاصل وصول کیا خان کی حکومت گرا کے؟ ڈی جے ایس پی آر نے خان کی حکومت گرا کے میڈیا پہ کیا دعویٰ کیا تھا کہ سٹاک ایکسچینج اوپر چلے گی، روپیہ مستحکم ہو گیا۔ آج 3 سال کے بعد ایس آئی ایف سی کا کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی مالیاتی حالت کا ستیہ ناش کر دیا، ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ دونوں بیان پاک فوج کے جنرلوں کے،
جو معیشت سنبھالتے ہوئے آپ کو کامران خان کا بیان کہ کراچی میں جب 20 گھنٹے لاہور اور کراچی کے بڑے بڑے کاروباری شخصیات سے معیشت پر فوجی حکام کے ساتھ جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے پورے 20 گھنٹے ملاقات کی معیشت کے متعلق، اور پھر یہ دعویٰ کامران خان کی طرف سے آیا کہ آرمی چیف 20 گھنٹوں میں ماہر معیشت بن گئے، 20 گھنٹوں میں ماہر معیشت بنے اور 3 سال میں پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کا اقرار آج خود لیفٹیننٹ جنرل نے کر لیا۔ اور یہ صرف معیشت نہیں ہے، چین کا سی پیک اٹھا کے دیکھ لیں، معطل ہے۔ 5.6 کھرب کی کرپشن IMF کی ابھی رپورٹ آئی ہے۔ آپ 53 سال میں SIFC میں سب سے کم ترین انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں، فارم 47 کی جعلی حکومتیں، ناجائز حکومتیں، غیر قانونی غیر آئینی ترامیم ہوئیں، عدلیہ کا نظام تباہ و برباد ہو گیا، ججز کی تباہی بربادی پھیر دی، بیڈ روم میں کیمروں سے لے کے اغوا تک کرتے رہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حالات دیکھ لیں، ایران سے، افغانستان سے، ہندوستان سے، تینوں سے جنگیں، اور ملک میں 16,000 سے زیادہ قیدی، 150 سے زیادہ لوگ پچھلے 3 سال میں قتل ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مقبول ترین رہنما عمران خان بے گناہ 2 سال سے جیل میں، اور پاکستان کی وہ دوسری جو اسٹریٹ پاور کے حساب سے بڑی جماعت لبیک کے دونوں رہنما 40 دنوں سے مسنگ۔ پاکستان کے الیکشن ملتوی ہوئے، الیکشن لوٹے گئے، اور اس دوران آرمی چیف کے خاندان کے پاسپورٹس کے، نوکریوں کے اسکینڈلز آتے رہے۔ ملک میں بے روزگاری 49% پہ چلی گئی، گروتھ ان نمبروں سے گر کے 3.4 جو انہوں نے بے بنیاد بنائی ہے وہ 2.5 سے بھی کم، آبادی کے اعتبار سے اس سے بھی نیچے، آدھی سے زیادہ آبادی غربت سے نیچے، پوری دنیا میں پاکستانی قیام پاکستان سے زیادہ ہجرت کرنے والے بن گئے، قیام پاکستان کو چھوڑ کے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام صحافی جو موجود ہیں آج، سہیل وڑائچ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ ان کا یہ کالم ان کا دیکھیں کہ یہاں پر ہر چیز الٹ ہے، لیکن ہم کام چاہے انگلیاں سیدھی کریں، الٹی کریں، ٹیڑھی کریں، نظام کو ہم کامیابی سے چلائیں گے۔ ہمارے لیے نتائج اہم ہیں، نتائج دیکھ لیں 3 سال کے بعد، الٹے کریں یا سیدھے کریں، دونوں طریقوں سے نتائج غلط آ رہے ہیں۔ مسئلہ نتائج کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا کمشنر کہہ رہا ہے 27ویں ترمیم ناجائز ہے، عدلیہ کو آپ نے بٹھا کر، تباہ کر، لٹا کر فارغ کر دیا ہے۔ پاکستان کرپشن کی رینکنگ میں 135ویں نمبر پر چلا گیا، دہشت گردی میں تقریباً پہلے نمبر پر آ گیا۔ 3 سالوں سے مسلسل تنزنی، ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ نہیں، ہفتہ وار مہنگائی میں 4% اضافہ، اور 8 ہفتوں میں مہنگائی ابھی دگنی ہوئی ہے۔ انہوں نے خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، خان نے پورا سسٹم ان کا مائنس کر دیا۔ 8 فروری کو جس طرح بکسوں کے بکسے ووٹوں سے بھرے گئے، خان کو ووٹ دینے کے لیے 55% جہاں ٹرن اوور رہتا وہاں 75% بھی کئی جگہ پہنچا۔ آج انہی حلقوں میں ضمنی انتخابات کرائے تو 30-40 ہزار ووٹ بھی نہیں نکلتے، زبردستی فارم فل کر کر کے بھی ہری پور میں وہ ریٹرننگ افسران خاردار تاریں لگا کر، خندقیں کھود کر جنگوں کی طرح فارم 45 اندر بیٹھ کے دھڑا دھڑ تیار کرتے رہے ہری پور میں، ورنہ تحریک انصاف ہار سکتی ہی نہیں۔ عمران خان آج بھی ایک لفظ کہہ دے وہ پورے ملک کا بیانیہ ہے، اور ان کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف، جو کہ سہیل افریدی کی ایک چھوٹے سے کلپ سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور آج اب نورین خان نے جو بیانیہ دیا انڈین میڈیا کو انٹرویو، عسکری صحافیوں نے ڈالے گلے میں ڈھول اور لگا دیا ڈنڈا کہ انڈین میڈیا کو انٹرویو نہیں دینا، بلاول کا، نواز شریف کا، مریم کا جائز ہے۔ عمران خان کے کیسز دیکھیں، 16 اکتوبر کو توشہ خانہ کا فیصلہ ہوا، جج نے کہا 3 دن بعد سناؤں گا، 3 دن بعد تاریخ 2 دفعہ بدل کے 27 نومبر کی، اور 27 نومبر کو عمران خان سے ملاقات ہونی تھی، یہ بدل کر 20 دسمبر تک لے گئے۔ خان سے نہیں ملاقات عدلیہ 20 دسمبر تک نہیں کروانا چاہتی۔ ان ظالموں نے پاکستان کے اندر ہندوستان کی کلبھوشن یادو کی، اس کے خاندان کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ عزت سے ملاقات کروائی، لیکن عمران خان کی ملاقاتیں ایسے بند کی کہ عمران خان کی بہنوں کے بال چھینتے ہوئے، نوچتے ہوئے، سڑکوں پر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے، اور یہاں وہ انٹرویو دے تو کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا۔ سوراب برکت نے جیسے صنم جاوید کا انٹرویو کیا، انہوں نے اس بنیاد پہ اسے جیل میں ڈال دیا، حالانکہ تحریک انصاف کے تمام اغوا شدہ بندوں کو، مسنگ پرسنس کو اٹھا کر یہ انٹرویو کرتے رہے، وہ صداقت عباسی، عثمان ڈار، ان سب لوگوں کے، ان لوگوں کو میڈلز دیتے رہے، تمغے دیتے رہے۔ اور سوراب برکت کو باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا، یہ کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ میں جائے کلائمیٹ چینج کی کانفرنس میں، سفر کی اجازت تھی، لیکن اسی عدالت کے حکم کو FIA نے اٹھا کے پھینکا ردی کی ٹوکری میں، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا۔ ان عدالتوں پر، ریاست پر کون یقین کرے گا؟ اب یہ عمران خان کی بہن کے انٹرویو کو، اس پر تنقید کر جو انڈین میڈیا کو انٹرویو، اس میں AI کی جھوٹی ویڈیو بھی ڈال دی۔ بھئی جب ملک کی عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے منگل اور جمعرات کو عمران خان کو ملاقات کرائیں بہنوں سے، نہیں کرواتے۔ 5 کروڑ کا وزیر اعلیٰ 12 گھنٹے سردی میں بیٹھا رہا، میڈیا ایک خبر دینے تک اس کو اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کو 42 دنوں سے قید تنہائی میں رکھا ہے۔ ہر وہ تشدد جو آپ سوچ سکتے ہیں ہر ظالم کا، وہ عمران خان پہ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اس ملک میں جہاں نواز شریف کی بلاول سے سیاسی ملاقاتیں ہوتی نہیں، کابینہ نواز شریف کے اڈیالہ جیل میں ناچ گانے کی محفلیں لگایا کرتے تھے،
پوری حکومت بھگوڑے نواز شریف کو لندن جا کے حکومتی فیصلے کرواتی تھی. زرداری کے پاس وہ سٹیج کی اداکاریں رات بھر ناچتی تھیں, خبریں موجود ہیں ساری. عمران خان کے ساتھ ڈاکٹروں کی ملاقات جائز نہیں, وکلا کی نہیں, بہنوں کی نہیں. ابھی میں نے کلبھوشن جادو کا ذکر کیا, دیکھیں آپ خود سوچیں ذرا 2 منٹ. اس کی ماں بہنوں کی عزت کرتے اچھی بات ہے, لیکن خان کی بہنوں کے بال کھینچتے رہے, انہیں گھسیٹتے رہے, اور وہ جب انٹرویو میں جا کے بات کریں تو آگ لگ جاتی ہے. پاکستان کے میڈیا کی ہمت ہے وہ عمران خان کا نام اور آواز لگائیں. یہاں گناہ اور جرم بنا دیا انہوں نے 2 سال میں. میڈیا میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ خبر لگا سکیں. وہ کس فورم پہ پھر جا کے بات کریں. نورین خان کا بیٹا احسان نیازی ایک پتلون لہرانے کی وجہ 10 سال سے بے گناہ جیل میں. اتنا غصہ انہیں آیا کہ ہندوستان میں انٹرویو دے دیا. 93,000 پتلونیں بھی تو اتری. قائد اعظم کے گھر پہ قبضہ کیا, اس کے باہر احتجاج والوں کو 10 سال 25 سال سزائیں دی. جس ملک میں قومی اسمبلی میں حکومتی وزراء کھڑے ہو کر عمران خان کی بہنوں کہیں کہ آپ بھائی پر فاتحہ پڑھیں, وہ انٹرویو بھی نہ دیں, وہ دنیا کو بتائیں بھی نہ کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جس ملک میں نواز شریف اور اس کی بیٹی کے گھر 30 بھارتی صحافی جاتی عمرہ میں برکھا دت کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرتے رہے, انٹرویو کرتے رہے, کتابیں لکھیں, اور نون لیگ کے صحافی غصہ کر کے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے دیا. بھائی اسی ملک میں بھارتی وزیر اعظم کیا بغیر سیکورٹی بریچ کر کے نواز شریف کے گھر گلابی کلے پہن کے شادیوں میں نہیں آیا؟ سجن جندال کو لے کے پوری رات مریم نواز اور نواز شریف سے رات کو محفلیں نہیں کرتے رہے. لیکن نورین خان نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے دیا. بڑا غصہ ہے, بڑا ہی غصہ. جس طرح ڈی جے ایس پی آر صاحب کو بیرون ملک بیٹھے ہوئے بڑے غصہ ہے جی پاکستانیوں پہ, وہاں بیٹھ کے یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور بھائی کبھی اپنے ادارے کے 180 جرنیلوں کے نام پبلش کریں جو ریٹائرمنٹ کے 24 گھنٹوں کے اندر برطانیہ, کینیڈا اور آسٹریلیا بھاگ جاتے ہیں. مطلب کیا دنیا میں کہیں بھی اتنے اہم عہدوں پر رہنے والے 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑتے ہیں؟ ذرا ہندوستان کو چیک کریں. یہاں باہر بیٹھے پاکستانی پاکستان پہ بات کرتے جس سیاست میں مداخلت ہے. یہ بیانیہ جنرل ضیاء الحق کا بھی تھا کہ باہر بیٹھے سازشی عناصر. حالانکہ یہ ضیاء الحق تو وہ بے شرم انسان تھا, اس کی جیب میں قرآن پاک تھا. یہ وضو کر کے 3 مہینے حلف دے کے کہ الیکشن کروں گا, 11 سال قبضہ کر کے بیٹھا رہا. اور ان بیرون پاکستانی سے ڈالر, پاؤنڈ, ریال, دینار آئے تو وہ سب جائز ہے. نہ انہیں ووٹ کا حق دینا ہے, نہ انہیں بولنے کا حق دینا ہے, کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا وہ ہم سب تو دہشت گرد, انتشاری, فسادی ہیں. یہ صرف سچے محب وطن پاکستانی ہیں. ہم لوگ اوورسیز مزدوریوں کے لیے چلے جائیں, جلا وطن ہو جائیں, ملک سے نکالے جائیں تو غدار ہیں. یہ ریٹائرڈ ہو کے نیشنلٹی لے لیں تو وہ حب الوطنی ہے. مطلب اب چونکہ کرسی چھوڑنے کے دل نہیں کرتا کہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے اتنا گند کر دیا ہے کہ کرسی کیسے چھوڑیں. لیکن ہر کیانی ہر دور میں موجود ہے. کیانی جونیئر کی شرارتیں آپ چیک کیجیے گا. ابھی دیکھیں میجر جنرل اطہر عباس اور جنرل فیض حمید جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اعزاز سید سے ایکسکلوسیو نیوز میں انہیں ملزم ٹھہرایا. اب آج ادارہ جنرل سائر شمشاد کو ریٹائر ہونے میں 24 گھنٹوں کے اندر کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی فیملی کا ڈاٹا اس نے لیک کروایا. یہ جو سورسز انہیں استعمال کرتے ہیں, کل یہ جب ہوتے ہیں ذرا دیکھیں کیسے کیسے نکلیں گی باتیں. یہ سارے اسی طرح جنرل عاصم منیر کے بارے میں خبریں دے رہے ہوں گے. لیکن بہرحال اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, کیانی چھوٹا فل اس وقت آن ہے. اب دیکھنا صرف ایک چیز ہے, ایک پوائنٹ یاد رکھیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کی سپورٹ کرے گی, یعنی گیم بہرحال آن ہے. اور اس میں انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور ویڈیو آپ کو پتہ میری لمبی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.